बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सिद्रा है और मैं एक छोटे से पुरसकून गांव की रहने वाली थी। हमारे ख़ानदान में मेरे अब्बा और ताया अब्बा सिर्फ दो ही भाई थे। ताया जान अपनी मुलाजमत और बच्चों की तालीम की वजह से शहर में जा बसे थे, जबकि मेरे अब्बा ने गांव की जायदाद और खेती बाड़ी संभाल ली थी, इसलिए हम लोग हमेशा से गांव में मुकीम रहे। एक दिन हमारे घर ताया जान के यहाँ से एक साथ दो खुशियों का बुलावा आया था। यानी मेरे ताया के बेटे काशिफ और उनकी छोटी बेटी निदा की शादियां एक साथ तय पाई थी। ख़त मिलते ही, फ़ोन आते ही हमारे घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। मेरी दो बहनें थी, एक मुझसे बड़ी और एक छोटी थी, और हमारा एक छोटा भाई भी था। दूसरी तरफ ताया जान के यहाँ काशिफ और निदा के अलावा एक बड़ी आपी फ़िज़ा आपी भी थी, जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। शादी का कार्ड आते ही हम सब बहन भाई और अम्मा अब्बा बेहद खुश हुए और शहर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। दिन रात बस इसी उलझन में गुजारते कि किस फंक्शन पर कौन सा कलर पहनना है और किस तरह की शॉपिंग करनी है। सारा दिन कपड़ों के इंतखाब और ख़रीदारी में गुजर जाता और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिलाखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब हम सब बोरिया बिस्तर समेट कर शादी की तकारीब में शिरकत के लिए शहर यानी ताया जान के घर पहुंच गए। काशिफ की मेहंदी की रात तो पूरे ख़ानदान ने मिलकर खूब जश्न मनाया। सब ने ढोलक की थाप पर रक़्स किया और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन अगली ही सुबह जब बारात रवाना होने में बमुश्किल आधा घंटा बाकी रह गया था, तो अचानक ताया जान के मोबाइल पर एक ऐसी कॉल आई जिसने हमारे पूरे घर की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। फ़ोन सुनते ही ताया जान के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़कर बैठकर खामोशी से बैठ गए। जब सब घर वालों ने परेशानी में उनका घेराव किया और इसरार से करके पूछा, तो मालूम हुआ कि काशिफ की मंगेतर रातों रात अपने घर से कहीं चली गई है, क्योंकि वो इस शादी के हक़ में नहीं थी और अब इसके घर वालों ने बेबसी में फ़ोन करके रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस खबर के सुनते ही हंसते खेलते घर में मातम छा गया और हर तरफ खामोशी फैल गई। सबसे बड़ा मसला ये था कि चंद ही घंटों में बाहर से मेहमान और रिश्तेदार आने वाले थे। उन्हें क्या मुंह दिखाया जाता। इससे बढ़कर तशवीशनाक बात यह थी कि अगले ही दिन ताया की बेटी निदा की बारात भी आनी थी, इसलिए ताया जान इस बात को आम नहीं कर सकते थे कि बेटी की शादी पर कोई आँच ना आए। इसी परेशानी के आलम में दोनों भाई यानी मेरे अब्बा और ताया जान और हमारी दादी जान एक कमरे में इकट्ठे हुए और उनके दरमियान बंद कमरे में सलाम मशवरा होता रहा। कुछ देर के बाद अब्बा ने मुझे अचानक उस कमरे में बुलवाया। उन्होंने इंतहाई संजीदगी से मेरी तरफ देखा और नरमी से बोले कि बेटियां तो बाप की इज़्ज़त और पगड़ी होती हैं। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला करूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैंने अब्बा के चेहरे पर मौजूद परेशानी और ख़ानदान की इज़्ज़त का पास रखते हुए सर झुका दिया और कहा कि अब्बा जान, मेरी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले हमेशा से आपने किए हैं और मुझे हर फ़ैसले पर पूरा भरोसा है। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। बस उसी लम्हे ये फ़ैसला कर लिया गया कि काशिफ का निकाह उस लड़की की जगह मुझसे पढ़ाया जाएगा। चनाचा अगले ही लम्हे किसी शोर शराबे और धूमधाम के बगैर इंतहाई सादगी और खामोशी से मेरा निकाह काशिफ से हो गया था। मेरे लिए ये सब कुछ ख्वाब जैसा था, क्योंकि मैं अपने घर से दूसरों की शादी देखने और उसका लुत्फ़ उठाने आई थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि मैं वहाँ खुद ही दुल्हन बन गई थी। इस अचानक आने वाली तब्दीली पर मेरा दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं था और ना ही मुझे अंदाज़ा था कि ज़िंदगी इतनी जल्दी नया रुख इख्तियार करेगी। इस फैसले पर मेरे ताया जान और अब्बा तो बहुत मुतमिन और खुश थे, लेकिन मेरी ताई जान के चेहरे पर नागवारी के तासरात वाज़े नज़र आ रहे थे और उनका मूड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। फ़िज़ा आपी भी इस अचानक होने वाले फ़ैसले पर बिल्कुल खामोश और गुमसुम सी दिखाई दे रही थी। काशिफ भी इस सारे वाक़े के बाद बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसने मुझसे इंतहाई शराफ़त और एहतराम के साथ बात की, जिससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी। अगले दिन तयशुदा वक्त पर निदा की बारात आई और वो अपनी नई ज़िंदगी की तरफ रुखसत हो गई थी। निदा की रुखसती के बाद मुझे अपने ससुराल वालों के असल रवैयों का सामना करना पड़ा। ताई जान, जो अब मेरी सास बन चुकी थी, इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, और यही हाल मेरी नंदों का था, जिन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात करना भी गवारा नहीं किया था। सिर्फ काशिफ और ताया जान का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। ताया जान पेशे के लिहाज से एक सरकारी टीचर थे, इसलिए उनका स्कूल घर के पास था और वो एक इंतहाई मुतवस्सित और नॉर्मल से ख़ानदान के मालिक थे, जहाँ हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे।
مگر کہتے ہیں کہ عورت اپنے نصیب کا رزق اور پیسہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ جیسے ہی میرا قدم اس گھر میں پڑا، کاشف کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس کے کام کاج میں ایسی برکت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسے امریکہ کا ویزا مل گیا۔ تایا جان نے اپنے کچھ شناسا لوگوں سے بات چیت کر کے بڑی رقم کا بندوبست کر کے کاشف کو بیرون ملک بھیجنے کی تیاری کر لی تھی۔ کاشف کے پردیس جانے کی خبر نے مجھے اندر سے بہت اداس کر دیا، کیونکہ وہ واحد انسان تھا جس کی محبت اور احترام کی وجہ سے میرا اس نئے گھر میں دل لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے ڈھیر ساری تسلیاں اور دلاسے دیتا ہوا روانہ ہو گیا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ اس کے جاتے ہی ہمارے گھر کے دن پھر گئے۔ امریکہ پہنچتے ہی کاشف کو ایک بہت بہترین ملازمت مل گئی اور اس نے چند ہی دنوں میں اپنے کزن کے ہاتھ میرے لیے ایک قیمتی موبائل فون اور بہت سارے تحائف بھیجے تھے۔ ان تحائف کو دیکھ کر میری ساس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میری نندوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ ابھی تو بھائی نے پاؤں بھی نہیں جمائے اور میں نے اسے اپنی انگلیوں پر نچا لیا ہے۔ یہ سب حسد محض نصیب کا تھا، کیونکہ میری بڑی نند فضا آپی کے سسرال کے حالات ان کی شادی کے وقت بہت اچھے تھے، لیکن اب ان کے شوہر کی طویل بیماری کی وجہ سے ان کا گھر مالی طور پر کافی کمزور ہو چکا تھا۔ دوسری طرف چھوٹی نند ندا جہاں بیاہی گئی تھی، وہاں ان کا ایک ہوٹل کا کاروبار تھا جس میں گھر کی عورتوں کو بھی سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ حالانکہ وہ یہ سب جان کر وہاں گئی تھیں کیونکہ ہوٹل سے کمائی بہت اچھی تھی، مگر وہ 3 بھائی تھے اور سارا پیسہ آپس میں بانٹ لیا جاتا تھا۔ میری ساس کو ہر وقت یہی مروڑ اٹھتا تھا کہ ان کی اپنی بیٹیاں تو سسرال میں دن رات پس رہی ہیں، جبکہ یہ گاؤں کی لڑکی آتے ہی پیسوں میں کھیلنے لگی ہے۔ حد تو تب ہو گئی جب کاشف نے وہاں سے فون کر کے تایا جان سے کہا تھا کہ سدرا کے لیے گھر میں ایک کام والی یعنی کہ ایک ملازمہ رکھ لیں تاکہ اسے زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ یہ سنتے ہی میری ساس اور نندوں کا غصہ تو آسمان کو چھونے لگا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج تک ہمارے گھر کے برتن کسی باہر کی عورت نے نہیں دھوئے۔ ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ کام والیاں کام کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نوکرانی برتن دھوئے اور ہم ان برتنوں میں کھانا کھائیں؟ میری ساس اور نندیں ملازمہ رکھنے کی بات پر آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگیں آج کل کی نوکرانیوں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو موقع ملتے ہی گھر سے چیزیں اڑا کر چلتی بنتی ہیں۔ ساس صاحبہ نے نندوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہم نے تو اپنی تمام زندگی خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، کبھی ایسے چونچلے اور تماشے نہیں دیکھے اور نہ ہی اپنے گھر میں ایسی چیزوں کی اجازت دیں گے۔ اصل میں ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ غریب اور عام سے گھرانے کی لڑکی اس گھر میں آئی ہے اور اس کے آتے ہی ان کے بھائی کی اتنی اچھی جاب بھی لگ گئی ہے اور گھر میں ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ انہیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان ساری آسائشوں کا فائدہ صرف مجھے ہی نہ پہنچ جائے۔ جب بھی میرے شوہر کا فون آتا اور گھر والوں کو پتہ چلتا کہ کاشف کی کال آئی ہے تو وہ فوراً بہانے سے میرے کمرے میں چلی آتی اور میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر گھنٹوں بات کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ کاشف کی ڈیوٹی کا دوبارہ وقت ہو جاتا اور وہ چلا جاتا۔ میں ان کی تمام حرکتوں اور چالاکیوں کو اچھی طریقے سے سمجھتی تھی، لیکن میں جب بھی فون پر اپنی ماں سے بات کرتی، اس بات کا ذکر کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ چھوڑ دو بیٹا، ان باتوں کو دفع کرو اور بالکل دل پر نہ لیا کرو۔ اماں کہتی تھی کہ جب تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے تو تمہیں کسی بات پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہمارے گھر کے مالی حالات بہتر سے بہترین ہوتے گئے، میری نندوں کا زیادہ تر وقت اپنے سسرال کی بجائے ہمارے گھر میں گزرنے لگا تھا۔ انہیں اپنے گھروں میں کام کرنے کی عادت تو تھی نہیں، اس لیے یہاں روز نئی فرمائشوں کے مطابق کھانے بنتے تھے اور جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اس چیز کا آرڈر دے جاتا تھا۔ جب شدید گرمیوں کا موسم شروع ہوا تو کاشف نے وہاں سے فون کیا۔ اس نے فون کر کے کہا کہ گھر کے بڑے کمرے میں اے سی لگوا دیا جائے تاکہ اماں ابا اور بہنیں وہاں آرام سے رہ سکیں، اور ساتھ ہی اس نے ایک اے سی میرے کمرے کے لیے بھی لگوانے کا حکم دیا۔ میری ساس کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا۔ وہ غصے سے بولی کہ گھر میں صرف ایک ہی اے سی لگے گا اور وہ بھی بڑے کمرے میں جہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر تمہاری بیوی کو ہمارے ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے تو پھر ایسا کرو کہ یہ اے سی صرف اسی کے کمرے میں لگوا دو، ہمارے کمرے میں رہنے دو۔ جب ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا اور کاشف کو بہت ساری باتیں سنائیں تو وہ خاموش ہو گیا۔
میں نے خود کاشف سے کہہ دیا کہ مجھے AC کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے، آپ میری وجہ سے اتنا پریشان نہ ہوں۔ اگر مجھے کبھی گرمی لگے گی بھی تو میں سب کے ساتھ اسی بڑے کمرے میں بیٹھ جایا کروں گی۔ گھر میں AC اور دیگر سہولیات آنے سے جہاں آرام بڑھنے لگا تھا، وہاں میری نندوں کو اپنے سسرال کے گھروں میں اب خامیاں اور کمیاں بہت زیادہ نظر آنے لگی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے بھائی کے پیسے پر عیاشی کر رہی ہوں اور وہ مشکل حالات سے گزر رہی ہیں۔ انہی دنوں میرا شوہر کچھ عرصے کے لیے پاکستان واپس آیا اور ہم سب کے لیے ڈھیروں قیمتی تحائف لے کر آیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے الگ الگ چیزیں لایا تھا اور میرے لیے بالکل الگ لایا تھا، چونکہ انہی دنوں ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی، اس لیے کاشف نے میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہوا تھا اور وہ میرے لیے سونے کے 2 خوبصورت کنگن لے کر آیا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ ایک خوبصورت کیک لے کر آ گیا تاکہ ہم لوگ سالگرہ منا سکیں، لیکن یہ دیکھتے ہی میری نندوں کے منہ بن گئے تھے اور میری ساس بھی انتہائی اکھڑے ہوئے موڈ کے ساتھ ایک تقریب میں شامل ہو گئیں۔ اس تقریب میں شامل ہو گئیں۔ کیک کھانے کے بعد ساس نے طنز کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے زندگی میں کبھی اس طرح کی خوشیاں منائی ہیں جو یہاں آتے ہی معصوم بچے کو اپنی پٹی پڑھانے لگی ہو؟ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ اماں جان، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو کاشف خود بول اٹھا کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں یہ سب اپنی مرضی اور خوشی سے لایا ہوں۔ جب کاشف نے وہ سونے کے کنگن نکال کر میرے سامنے رکھے تو ساس اور نندوں کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ میں ان کنگنوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور کاشف بھی میری خوشی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب وہ کنگن اتار کر میں واپس رکھنے لگی کہ خراب نہ ہو تو کاشف نے منع کر دیا اور کہنے لگا، یہ میں تمہارے پہننے کے لیے لایا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے کبھی اتریں۔ اگلے ہی دن صبح 10 بجے میری ساس نے کاشف کو اکیلے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ تم کب سے اتنے سمجھدار ہو گئے کہ بیوی کے لیے اتنے مہنگے کنگن لے آئے اور بہنوں کے لیے کوئی خاص چیز نہیں لائے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ جب تمہاری بہنوں کو رخصت کیا تھا تو ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا زیور اپنی بہنوں کے لیے بھی لے آتے تو وہ بھی خوش ہو جاتی۔ اب ایسا کرو کہ جو کنگن تم سدرا کے لیے لائے ہو وہ ندا کو بہت پسند آئے ہیں، اس لیے ایک کنگن تو تم ندا کو دے دو اور ایک سدرا کو بولو کہ سدرا رکھ لے۔ میرا شوہر میرے لیے اتنے پیار اور چاؤ سے وہ تحفہ لایا تھا، لیکن ان لوگوں سے میری یہ خوشی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب ساس نے بار بار اصرار کیا تو کاشف نے مجھ سے کہا تھا کہ سدرا، تم یہ دونوں کنگن ہی انہیں دے دو، میں تمہارے لیے اگلی بار نئے لے آؤں گا اور اس سے اچھے لے کر آؤں گا۔ میں نے اداسی سے کہا کہ جب آپ اگلی بار اور لے آئیں گے تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمیں دے دو، لیکن اس نے مجھے پیار سے سمجھایا اور کہنے لگا کہ چیزوں کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی۔ میں نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو چھپا کر دونوں کنگن اپنی ساس کے حوالے کر دیے۔ انہی دنوں میرے پورے خاندان میں شادیوں کا ایک سیزن سا شروع ہو گیا تھا، جس کے لیے میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر خوب شاپنگ کروائی تھی۔ خریداری کے وقت کاشف نے مجھے تاکید کی تھی کہ سدرا، ان میں سے کچھ چیزیں ماں اور بہنوں کو مت دکھانا، اگر کبھی پوچھیں تو کہہ دینا کہ یہ تمہاری اپنی امی نے تمہارے لیے بنوائے ہیں اور انہوں نے بھیجے ہیں، کیونکہ میں انہیں بھی شاپنگ کے لیے اچھے خاصے پیسے دیے ہیں، لیکن وہ تمہاری ہر چیز کا اثر لیتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہنیں یا میری ماں کے دل میں کوئی بات بری آئے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ شادی کی ان تقاریب میں ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور میرے اچھے نصیب پر رشک کرتا تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا کماتا ہے اور میرے آتے ہی اس گھر کے دن بدل گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بری نظر انسان کے نصیب اور خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس بار کاشف پورے 3 مہینے ہمارے ساتھ رہ کر واپس چلا گیا اور میں ان خوبصورت 3 مہینوں کو کبھی بھول نہیں سکتی جو میں نے اس کے ساتھ گزارے۔ لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی ہمیں اولاد کی خوشخبری نہیں دی۔ کاشف کے جانے کے کچھ دن بعد اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ میں بہت خوش تھی جب میں نے ڈاکٹر سے اپنا مکمل معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ مجھے خواتین کا ایک انتہائی سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اور میری کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر مجھ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹ کر گری تھی، جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں اور میری خوش نصیبی کو پل بھر میں نگل لیا تھا۔ اس تلخ حقیقت کے سامنے آنے کے بعد میری زندگی کے وہ کٹھن اور مشکل ترین دن جو تھے وہ شروع ہو گئے تھے، جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میرا ہر دن میری نندوں کے تانوں سے شروع ہوتا اور ساس کی جلی کٹی باتوں پر آ کر ختم ہو جاتا تھا، جیسے وہ لوگ مجھے ذلیل کر کے دن بھر ذلیل کرنے کا کوئی ایک سنہری موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔
اسی دوران میری چھوٹی نند ندا کے ہاتھ جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو میں نے ایک دن محبت اور حسرت سے ندا سے کہا کہ تم اپنا ایک بیٹا مجھے دے دو، دونوں چھوٹے ہیں، تم کیسے پالو گی؟ میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر پالوں گی اور کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سنتے ہی ندا تڑپ کر بولی کہ بس کرو بھابھی، میرا بچہ لے کر اپنے بانجھ پن کو چھپانے کی کوشش مت کرو، اب تو میرے بھائی کی دوسری ہی شادی ہوگی۔ ندا کے ان بے رحم الفاظ نے میرے دل کو گہرے زخم دیے تھے۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہاتی رہی۔ پردیس سے کاشف جب بھی فون کرتا تو مجھے دلاسا دیتا اور کہتا کہ سدرا تم پریشان مت ہو، میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا، لیکن مجھے اپنے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف میری ساس کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب کھلم کھلا کہ جیسے ہی کاشف کہتی تھیں کہ جیسے ہی وطن واپس آئے گا میں پہلی فرصت میں اس کا نکاح کر دوں گی، اس کی دوسری شادی کر دوں گی۔ جب بھی کاشف کا فون آتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اولاد کا ذکر چھوڑ دیتی اور رونا روتی کہ بیٹا تمہیں دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے، تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے اور تم ساری زندگی پردیس میں رل رہے ہو، پتہ نہیں مجھے تمہاری اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، بس تم اب واپس آ جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کروں گی، کیونکہ میں اب مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ یہاں تک کہ تایا جان بھی اب ساس کی باتوں پر خاموش رہنے لگے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک اکلوتے بیٹے کے باپ تھے اور ان کے دل میں بھی اپنے خاندان کا چراغ دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن میری بڑی نند فضا نے مجھے بے حد ذلیل کیا اور ایسی باتیں سنائیں کہ میرا ضبط کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے گاؤں فون کیا اور اماں کو کچھ بتا کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان بھی وہیں بیٹھے میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ بیٹی کا یہ دکھ میرے باپ سے برداشت نہ ہوا اور وہ اگلے ہی دن شہر تایا جان کے سامنے انتہائی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا دل مت دکھائیں، اس میں جو بھی عیب ہے یا جو بھی نقص ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فضا اور ندا سے اسے کہیں کہ کسی طرح اسے تانے نہ دیا کریں، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تایا جان نے فوراً ابا کے ہاتھ پکڑ لیے اور شرمندگی سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ ایسے مت کہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں اور میں خود گھر والوں کو سمجھاؤں گا۔ لیکن تایا جان کے سمجھانے کا اثر بالکل نہیں ہوا اور ساس نے پورے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے پردیس میں کاشف تک پہنچا دی گئی تھی کہ سدرا نے اپنے باپ کو بلا کر ہمارے گھر تماشا کروایا ہے اور وہ ہمیں بہت ساری باتیں سنا کر گئے ہیں۔ حالانکہ میرے معصوم ابا تو وہاں ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے گئے تھے، مگر میری ساس اور نندوں نے بات کو اس طرح گھمایا کہ کاشف زندگی میں پہلی بار مجھ سے شدید ناراض ہوا تھا۔ اس نے فون پر مجھ سے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم نے اپنے ابا کو یہاں کیوں بلوایا تھا؟ میں نے اسے بار بار یقین دلانے کی کوشش کی کہ ابا تو صرف تایا جان سے التجا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کاشف اپنی ماں کی باتوں میں اس حد تک آ چکا تھا کہ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس تلخی کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ وہ 2 مہینے کی چھٹی لے کر پاکستان آ رہا ہے اور پھر ایک دن وہ بغیر بتائے اچانک گھر پہنچ بھی گیا تھا۔ کاشف کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں اندر سے بہت خوش ہوئی کہ چلو اب اس کے آنے سے میری زندگی کے دن کچھ سکون سے گزریں گے اور گھر والوں کے ظلم میں کمی آئے گی۔ میں نے اگلے ہی دن کاشف سے بڑے اسرار کے ساتھ کہا تھا کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروانے چاہیے اور کسی بڑی لیڈی ڈاکٹر سے نئے سرے سے اپنا علاج شروع کروانا چاہیے۔ وہ میری بات مان گیا تھا اور ہم نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اسی دوران کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے دم اور دعا بھی کروائیں، کیونکہ روحانی علاج سے بھی اللہ پاک بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ چونکہ میری زندگی میں اولاد کی ایک بہت بڑی کمی تھی، اس لیے میرا دل کہتا تھا کہ کوئی جو بھی مشورہ دے رہا ہے وہ میں سب کر لوں، کسی طریقے سے اللہ مجھے اولاد دے دے، کیا پتہ کسی کی یہ دعا یا کسی کی یہ دوا جو ہے اس کے وسیلے سے اللہ میری گود ہری کر دے۔ لیکن افسوس کہ ہماری تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں۔ 2-3 بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھانے اور تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد سب کا یہی کہنا تھا کہ سدرا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کاشف شروع میں تو مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ اندرونی تکلیف اب مجھے اندر ہی اندر سے ایک گھن کی طرح کھانے لگی تھی۔ ابھی کاشف کو پاکستان آئے ہوئے مشکل سے 10 دن گزرے تھے کہ میری ساس اور نندوں نے دوبارہ اس کے کان بھرنا شروع کر دیے، اسے دوسری شادی پر کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا اور اسے اپنی باتوں کے جال میں ایک دن جکڑ ہی لیا۔
अब मेरे लिए सबसे हैरत की बात और दुख की बात ये थी कि मेरा वो शौहर जो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता था, अब अपनी माँ और बहनों की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। वो अक्सर मुझसे समझाता कि तुम खामोश रहा करो। हालांकि मैंने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन पहले वो थोड़ा बहुत मेरी हमायत कर दिया करता था, मगर अब वो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराने लगा था। फिर एक दिन मुझ पर एक और बम गिरा जब कहीं बाहर से पता चला कि मेरी सास और नंदों ने काशिफ के लिए कहीं कोई लड़की देख ली है और उसके दूसरे रिश्ते की बात चल रही है। मुझे जब इस बात का इल्म तक नहीं था और मेरे शौहर ने भी मुझसे इतने बड़े फैसले का जिक्र करना गवारा नहीं किया। जब मैंने हिम्मत करके दिल पर पत्थर रख के काशिफ से उसके बारे में पूछा, तो वो बजाय इसके कि शर्मिंदा होने की बजाय वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। उसने इंतहाई सर्द और आम से लहजे में कहा था कि हाँ, वो बस अम्मा कह रही थी, मैं अभी कुछ करना नहीं चाहता था। फिलहाल बात भी पक्की नहीं हुई और ना ही कोई पक्का इरादा किया है। बस अम्मा की ख्वाहिश पर लड़की वालों को देखा है। काश ये बदला हुआ रूप देखकर मेरी रूह कांप उठी। काशिफ का ये बदला हुआ रूप देखकर मेरी रूह कांप उठी कि ये वही इंसान था जो कभी मुझसे कहता था कि मरते दम तक किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता, और आज वो इतनी आसानी से इस बात को टाल रहा था। वो मुझे कहने लगा कि तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मेरी शादी कल ही हो रही है। अभी तो सिर्फ बात चल रही है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि एक मर्द के लिए औलाद कितनी ज़रूरी होती है, और हर माँ बाप का अरमान होता है कि उनके बेटे की अपनी औलाद हो। अब अगर मेरे माँ बाप यही चाहते हैं तो मैं क्या करूँ? मैं तो उनके सामने बिल्कुल मजबूर हूँ। काशिफ के इन अल्फाज ने मेरा रहा सहा हौसला भी तोड़ कर रख दिया, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब इस घर में मेरे नसीब की खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। अभी इस बात को 2-4 दिन गुजरे थे कि एक दिन काशिफ मेरे पास आया और कहने लगा कि सिद्रा, तुम यहाँ हर वक्त उदास और परेशान रहती हो और मैं भी तुम्हें देखकर परेशान रहता हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम एक हफ्ते के लिए अपने मायके यानी गांव चली जाओ। वहाँ तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम अपनी अम्मी के पास कुछ दिन रह भी आओगी। मैंने हैरत से काशिफ की तरफ देखा और कहा कि आप पूरे 1 साल के बाद परदेश से आए हैं। मैं भला आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जब आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप वापस चले जाएंगे, तो मैं रहने के लिए चली जाऊँगी। अभी मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं है। मेरा आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। मैं दिल ही दिल में हैरान थी कि वो अपने होते हुए मुझे बार बार गाँव क्यों भेजना चाह रहे हैं। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मुझे शक हुआ कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन जब शौहर ही बार जाने का कहे तो बीवी कब तक इनकार कर सकती है। चुनाचे मैंने भारी दिल के साथ मैं गांव चली गई। वहाँ मुझे 4-5 दिन गुजर गए। मैं रोज़ काशिफ को फ़ोन करती कि मुझे आकर ले जाएं, क्योंकि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा, लेकिन वो हर बार मेरी ये कहकर टाल देते कि मैं अगले दिन आऊँगा। इसी तरह टाल मटोल करते हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। तो मैंने तंग आकर अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, आप ही मुझे मेरे ससुराल छोड़ आएँ। न जाने क्यों मेरे दिल में खौफ बैठा हुआ था। अब्बा जान जब मुझे लेकर मेरे ससुराल पहुँचे तो वहाँ कदम रखते ही मुझ पर एक इंकशाफ हुआ कि मुझे धोखे से गाँव क्यों भेजा गया था। काशिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में खामोशी से दूसरा निकाह कर लिया था और वो दूसरी औरत को ब्याह कर घर ले आया था। मैं सख्ते की हालत में अपने शौहर के चेहरे को देख रही थी, जो शर्मिंदगी के मारे मुझसे नज़रें चुराने पर मजबूर था। मैं सोच रही थी कि इतना प्यार करने वाले लोग 1 मिनट में कैसे बदल जाते हैं। अगर मर्द में कोई नुक्स हो ना, तो औरत सारी ज़िंदगी उसके साथ निभाने को तरजीह देती है, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करती। लेकिन मर्द को बदले में एक लम्हा नहीं लगता। वो शख्स मुझे एतमाद में भी तो ले सकता था। मुझसे साफ कह देता कि वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है, तो शायद मैं उसकी मोहब्बत में खुद खुशी खुशी उसे इजाज़त दे देती। लेकिन उसने मुझे अंधेरे में रखा और मुझे धोखे से मायके भेजकर पीछे से निकाह कर लिया था। मैं अपने कमरे में खामोश और गुमसुम बैठी थी। कुछ देर के बाद काशिफ कमरे में आया था और सफाइयाँ देने लगा था। तो मैंने उसे टोकते हुए कहा था कि बस अब कोई सफाई मत दो, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ और मेरा अल्लाह सब देख रहा है। दूसरी तरफ मेरी नंदें इस शादी पर फूले नहीं समा रही थी। मेरी सास तो नई बहू को देख देख कर जी उठती थी, क्योंकि वो उनकी अपनी पसंद की थी, जबकि मुझे इन सब ने इस घर में एक मामूली मुलाजमा और खादमा ही समझ लिया था। एक दिन मेरे अम्मा अब्बा मुझे मिलने आए और मेरी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि सिद्रा बेटी, तुम हमारे साथ घर वापस चलो। यहाँ तुम कैसे रहती होगी? यहाँ रहकर तुम रोज़ घुट घुट कर मर जाओगी और परेशान रहोगी। मैंने उदासी से मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, अभी 1 महीना तो मेरा शौहर यहाँ मौजूद है। चलो कुछ न सही वो मेरी नज़रों के सामने तो रहता है, मैं उसे यूँ छोड़ कर नहीं जा सकती।
میری ماں نے تڑپ کر مجھے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی ہم سے تمہارا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میری معصوم بچی اتنی بڑی برداشت کہاں سے لائے گی؟ میں نے اماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اماں، شادی کے وقت آپ کی بیٹی میں برداشت بہت زیادہ آ گئی ہے، آپ لوگ میری فکر نہ کریں، میری وجہ سے دکھی نہ ہوں، میں نے اب اسی ماحول میں جینا سیکھ لیا ہے اور میں یہاں سے طلاق لے کر نہیں جاؤں گی، پھر اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی، میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ کاشف نے اپنی 1 مہینے کی چھٹی کو مزید 2 ماہ کے لیے بڑھا دیا تھا اور اب وہ ہر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مصروف رہتا۔ میں تو جیسے اس سے اب نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن جب بھی کبھی اتفاق سے اس کی نظر مجھ سے ملتی تھی، وہ فوراً نظریں جھکا لیتا تھا یا چہرہ پھیر لیتا تھا، جیسے اس کے اندر اب بھی تھوڑی بہت شرمندگی ہو۔ میں اندرونی دکھ کی وجہ سے بیمار اور کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، ہر وقت خاموشی سے گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی۔ اب میری نندوں کو اپنی چھوٹی بھابھی بہت پیاری لگتی تھی، جو ان کی خدمت بھی نہیں کرتی تھی، اس کے لیے تحائف آتے، اس کے ساتھ محفلیں جمتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک اچھی بات تھی کہ میری سوکن نے کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی کوئی غلط بات کی تھی۔ اب ظاہر ہے جب اس کا شوہر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، تو اسے مجھ سے کیا گلہ یا بدتمیزی کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ کئی بار میری اماں ابا نے پیغام بھیجا کہ کچھ دنوں کے لیے آ کر ہمارے پاس رہ جاؤ، لیکن میرا اب وہاں جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میری ساس تو جیسے مجھے دکھ پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن جب میری ساس اپنی نئی بہو کو اپنے پاس بٹھائے پیار سے باتیں کر رہی تھی تو میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ باہر شدید گرمی تھی اور اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے میں چائے وہیں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر میری ساس تڑپ کر بولی کہ یہاں کوئی چگلیاں نہیں ہو رہی، تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی بی بی، تم تو بس ہماری جاسوسی کرنے اور ٹوہ لینے کے لیے یہیں بیٹھ گئی ہو۔ میں حیران ہو کر ان کا منہ تکنے لگی اور روتے ہوئے کہا کہ اماں جان، میں تو بس باہر کی زیادہ گرمی کی وجہ سے یہاں بیٹھ گئی تھی، آپ لوگوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگوں کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ میں نے کبھی آپ کو پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے تو میری ساس کہنے لگی، بس اس کے ڈرامے پھر سے شروع ہو گئے، جاؤ بی بی جاؤ، ہم نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ جب میں روتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر سامنے سے آ رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس کمرے میں گیا تھا اور مجھے اندر سے اس کی اونچی آواز آئی تھی کہ اماں، خدا کے لیے اس پر جو ظلم ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، وہ بہت سہ چکی ہے، اب اسے کچھ مت کہا کرو۔ اسی لمحے مجھے اپنی سوکن کی آواز بھی سنائی دی جو کاشف سے کہہ رہی تھی کہ جتنی معصوم وہ دکھتی ہے نا، اتنی وہ ہے نہیں ہے، اب آپ کو تو بس یہی لگتا ہے، اماں نے تو ایسا کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی سامنے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، دل میں میرے لیے کتنی نفرت رکھتی تھی اور جھوٹ بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں اچانک میری سوکن کی طبیعت خراب ہوئی اور جب ڈاکٹروں کو دکھایا تو پتہ چلا کہ گھر میں خوشخبری آنے والی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے، گھر کا ہر فرد دن رات اس کے نخرے اٹھانے میں مصروف ہو گیا اور کاشف کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیے پھرے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری چھوٹی نند ندا، اس کا شوہر، اس کی ساس جو ندا کے تیسرے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ہاسپٹل جا رہے تھے چیک اپ کے لیے، راستے میں ایک ہولناک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ گاڑی کا اس قدر برا حال ہوا کہ وہ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس اچانک صدمے سے گھر میں ماتم چھا گیا۔ میری ساس کی جوان بیٹی، داماد اور ان کی دادی ایک ہی لمحے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ندا کے وہ 2 جڑواں بیٹے جو اب مشکل سے 3 سال کے معصوم بچے تھے، بالکل اکیلے رہ گئے تھے، جنہیں دیکھ کر ترس آتا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے ندا سے ایک بیٹا مانگا تھا تو اس نے مجھے بانجھ کہہ کر میری روح کو زخمی کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ دنیا سے جا چکی تھی تو اس لیے میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ ساس صاحبہ ان یتیم بچوں کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آئی تھیں۔ میں نے گھر کے کام کاج کے ساتھ ان معصوموں کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کا پورا خیال رکھنے لگی۔ ابھی میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میں سب بھلا کر ان کی ماں بن گئی تھی۔ اس حادثے نے میری ساس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ اب وہ بالکل خاموش رہتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، زیادہ تر ان بچوں میں مگن رہتی تھی۔ انہوں نے اب میری بے عزتی کرنا اور مجھے باتیں سنانا بہت کم کر دیا تھا، بلکہ چھوڑ ہی دیا تھا۔
اس دوران کاشف کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ انہی چھٹیوں میں اپنی دوسری بیوی کے تمام کاغذی امور اور ویزے کا انتظام مکمل کر چکا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت میرے دل میں ایک ایسی ٹھیس اٹھی کہ میرے شوہر کو یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ تب اس نے مجھے ساتھ لے کر جانا ضروری نہیں سمجھا، وہ مجھے یہیں چھوڑ گیا۔ خیر، کاشف اپنی دوسری بیوی سعدیہ کو لے کر امریکہ روانہ ہو گیا اور میں یہاں ندا کے بچوں کی حقیقی ماں بن کر ان کی پرورش اور اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی۔ امریکہ جانے کے بعد 1 سال کے بعد اللہ نے کاشف اور سعدیہ کو ایک بیٹا دیا تھا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ بچہ نارمل نہیں ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو معصوم بچے اللہ نے ندا کی صورت میں میری جھولی میں ڈالے تھے وہ مجھے سگی ماں کی طرح پیار دینے لگے، اور میری ساس بھی اب مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور میں ان کے نواسوں کو اتنی محبت سے پال رہی ہوں۔ ایک دن ساس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ سدرا، یہ بچے اب تمہارے ہیں، یہ بچے تمہارے ہیں۔ میں یہ بات سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آج کے بعد خود کو کبھی بے اولاد مت کہنا، یہ تمہاری اولاد ہے، ان بچوں کو اب تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب میری بڑی نند فضا کو بھی میری قدر آ گئی تھی اور وہ بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف اگلے سال اللہ نے کاشف کو ایک اور بیٹا دیا، مگر افسوس کہ وہ بھی نارمل نہیں تھا اور وہ لوگ وہاں اس کا علاج کروا رہے تھے۔ تیسری بار اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی جو خوش قسمتی سے بالکل ٹھیک اور تندرست تھی۔ اب کاشف کے 2 اب نارمل بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ وہاں سے صرف پیسے بھیج دیا کرتا تھا اور بچوں کی بیماری کی وجہ سے شدید پریشان رہنے لگا تھا، اس لیے اس نے اب پاکستان آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے فون کیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا کہ سدرا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے دن رات سکون نہیں آتا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی تھی، میں نے تو بس اپنا معاملہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنا انصاف اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ پورے 7 سال کے طویل عرصے کے بعد کاشف واپس پاکستان لوٹا تھا۔ اب ندا کے بیٹے سعد اور فہد بڑے ہو کر 7 سال کے ہو چکے تھے اور مجھے ہی اپنی اصل ماں مانتے ہوئے ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ کاشف کے اپنے اب نارمل بیٹے بھی اب 5 سال کے ہو چکے تھے۔ سعدیہ اپنے بیمار بچوں کو سنبھال کر اب کافی کمزور اور نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھی انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ مل کر ان معذور بچوں کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ جیسے بھی تھے معصوم فرشتے تھے اور اکیلے سعدیہ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اس کڑے وقت میں سعدیہ کا رویہ بھی بالکل میرے لیے بدل گیا تھا۔ میں نے اس کی بیٹی رافیہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح چاہا۔ اب سعدیہ خود اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری بڑی امی ہیں، انہیں بڑی امی بولا کرو۔ کاشف بھی اب مجھے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینے لگا ہے۔ وہ امریکہ چھوڑ کر مستقل پاکستان شفٹ ہو گیا ہے اور گھر کے سارے اخراجات اور مالی اختیارات اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیے ہیں۔ وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ زندگی کے جو اتنے سال میں نے شدید ذہنی اذیت اور تنہائی میں گزارے ہیں وہ مجھے چاہنے کے باوجود بھی نہیں بھولتے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر وہ ماضی کا درد دل سے نہیں نکلتا۔ اب سعدیہ مجھے بڑی آپی کہتی ہے اور گھر کا ہر کام میری مرضی کے مطابق کرتی ہے، لیکن میری زندگی اب صرف سعد اور فہد کی خوشیوں پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ میرے لیے اب اپنے شوہر کا لوٹ آنا یا مجھے اہمیت دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں تو بس ان بچوں کو دیکھ کر جی رہی ہوں اور معذور بچوں کا خیال رکھتی ہوں، کیونکہ وہ بے قصور ہیں، ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہاں اس کہانی کو سننے والے تمام ماں باپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو تعلیم کا زیور ضرور دیں۔ بے شک اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، ان کی مقدر میں کوئی کمی نہ لائے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی تعلیم، کوئی ڈگری یا کوئی ہنر ہوتا ہے تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر قسمت آپ کو دھوکہ دے دے تو آپ دوسروں کے آسرے پر نہیں رہتے، اپنی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے مجھے تمام عمر ان لوگوں کے آسرے پر رہنا پڑے گا، کیونکہ میرا شوہر ہی کماتا ہے اور میں کچھ نہیں کرتی، میں خود کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں، اپنی عزت نفس کو کچل کر، کیونکہ میں بے بس تھی اور اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے خدا را اپنی بیٹیوں کو خود کفیل اور تعلیم یافتہ ضرور بنائیں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔